अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ैब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी होने जा रही है और जूं उनकी वापसी की तारीख करीब आ रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में खलीज बढ़ती जा रही है और नून लीग जो है वो उनके इस्तकबाल की तैयारियां उसमें मसरूफ़ होती जा रही है। मरियम नवाज़ भी वापस आ चुकी हैं। अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए हैं कि उनकी वापसी पर होगा क्या। क्या उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर वो अवामी जलसा एक करेंगे, उसके बाद मामलात क्या होंगे। गुज़श्ता रात निगरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस हवाले से बात की और उनके बकौल जो भी होगा कानून के मुताबिक बहुत सारे कानूनी पहलू वो आएंगे। क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ मिलकर उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा और इसमें हम वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए जिसमें किसी भी सियासी जमात। इसके अलावा गुज़श्ता रात ही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मैंने जब उनसे पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब को खुद ही गिरफ्तारी दे देनी चाहिए तो उनका ये कहना था कि मेरे ख्याल में इस बात का जवाब नवाज शरीफ को खुद मालूम है। सियासी तौर पर अगर आपसे मियां साहब मशवरा मांगे कि यार मैं आ रहा हूँ, क्या मुझे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, आप बता। मुझसे 10 गुना बेहतर जानते हैं इस सवाल का जवाब। अच्छा, और वही उन्हें करना चाहिए। ये वही इस मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान है। ये 40वां साल है उनका जिंदगी का। मुल्क की जिंदगी है 76 साल, तो आधे से ज्यादा जिंदगी में मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में एक हकीकत है। तो मुझसे बेहतर और आपसे बेहतर वो इन सवालों का जवाब जानते हैं। और पीपल्स पार्टी भी खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू तफसीली आपने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छी बात है, नवाज शरीफ बड़े रहनुमा हैं, उनकी वापसी जो है वो खुशाइंद है। ये तो डिपेंड करता है अवाम के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर। उनको उनके आने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी कैंपेन के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, हमसे बेहतर वो समझ सकते हैं। इसलिए इस पर मैं तबसरा कर दूं कि उनके आने से पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा या उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मगर पार्टी है खुद फैसला करती हैं और पार्टियों को महसूस होता है कि उनके लीडर के आने से क्या फ़र्क पड़ता है जलावतन के बाद। अब नवाज शरीफ की वापसी जो है वो नून लीग के लिए चैलेंजिंग भी इस लिहाज से है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुज़श्ता 17-18 माह में उनकी पार्टी की मकबूलियत बड़ी तेज़ी से कम हुई है। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी का रिवाइवल कर पाएंगे या नहीं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो खलीज है क्या वजह है कि वो बढ़ती जा रही है, ये जो तलखी है ये बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। आपने गुज़श्ता रात अली मोहम्मद ख़ान का तफसीली जो हमने इंटरव्यू दिया, वो तो अभी भी उन्हें उम्मीद है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ग्रैंड डायलॉग की बात की कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इनिशिएट करें इसको, एक ग्रैंड डायलॉग। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये तो पहले नवाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। चैलेंजिंग टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और बिल्कुल वो एक टकराव का बयानिया था। फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे, अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अभी ये जो नया बयानिया है कि जी मईशत बेहतर करनी है, हमें निकाला गया, उसकी वजह से महंगाई आई, ये पूरा सारा, क्या ये बयानिया नून लीग की खोई हुई मकबूलियत उन्हें वापस दिला सकता है? शाहज़ैब साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, नवाज शरीफ साहब को वापस आकर अपने वोटर्स का एतमाद बहाल करना होगा, उन्हें अट्रैक्ट करना होगा। अब उसमें सिर्फ गम गुस्से के इज़हार से काम नहीं चलेगा। अगर वो किसी का एहतसाब करें या ना करें ये बात की बात है। पहली बात यह है कि वो यकीन दिलाएं कि वो हालात को तब्दील कर सकते हैं, लोगों के
لوگوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں. اس وقت جو جینا جو ہے وہ حرام ہوا ہے, اس میں ان کو کوئی سہولت فراہم کر سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے دور کا حوالہ دے کر اور اپنی گزشتہ کارکردگی کا حوالہ دے کر میرا خیال اپنے ووٹرز کو کوشش کریں گے کہ واپس لے آئیں, اپنے گرد جمع کر لیں. اور مسلم لیگ نون کو صدمہ تو پہنچا ہے, اس کو وہ متاثر تو ہوئی ہے واقعات سے اور حالات سے, لیکن اس کی جڑیں عوام میں موجود ہیں. اور اگر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے لیے یعنی استقبال کے لیے جمع ہوتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوں گے, ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکیں. ان کے اندر بھی ایک کشش ہے کہ لوگوں کو اپنے حلقے کے لوگوں کو متحرک کر سکیں. تو یہ تو میرا خیال استقبال تو ان کا دھوم دھام سے ہو جائے گا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اب ان کے حریف چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا جیل چلے جائیں, اور ان کے جو بہی خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے جلسے سے خطاب کر لیں اور پہلے مینار پاکستان پہنچ جائیں اور وہاں اپنے دل کی بھڑاس نکال دیں جی یا نیا بیانیہ دے دیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی امید بار آتی ہے. ویسے شامی صاحب کل جو شاہد خاقان صاحب سے جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب جو ہے نواز شریف بہتر جانتے ہیں کہ ان کو گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں. وہ تو خیر قانونی معاملات ہیں, لیکن اگر وہ آتے ہی گرفتاری دے دیتے ہیں تو یہ سیاسی طور پر ان کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ قانون نے اپنا راستہ کس طرح لینا ہے. اب تو قانون کا تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. ایک وکیل جو ہے یہ دلائل دے رہا ہوتا ہے کورٹ کے سامنے کھڑا ہو کر کہ ملزم پر ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, اس کے پھانسی کی سزا دینی چاہیے. دوسرا دلائل دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو بری کر دینا چاہیے. تو جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں وہ اپنے اپنے نقطے نکال رہے ہیں. اب حکومت کس نقطے کی طرف جائے گی, کیا خود کوئی اقدام کرے گی یا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی رہے گی اور واقعات جو ہیں ان کو اپنا راستہ بنانے دے گی, اس پر ایک انحصار ہوگا. اب نواز شریف صاحب جو ہیں کیا اپنی مرضی سے اگلے دن صبح اٹھ کر عدالت کے سامنے پیش ہوں گے, یا ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی اقدام کرنا پڑے گا؟ یہ نگران حکومت کے سامنے سوال ہے, اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اگرچہ کہ بگٹی صاحب نے جو بات کہی تھی اور اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی, لیکن ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی غصہ آ گیا, مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے خوب جلی کٹی ان کو سنائی. لیکن جلی کٹی سنانے سے کام نہیں چلے گا. بگٹی صاحب پر بھی لازم ہے کہ اپنے وکلا سے مشورہ کر لیں, اور رانا صاحب اور مریم بھی اپنے وکلا سے مشورہ کر لیں اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنا لیں. اچھا شامی صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوری بڑھ رہی ہے, کیا یہ صرف الیکشن کے کانٹیکس میں اس کو دیکھا جائے یا پس پردہ کچھ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں جن سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ نون لیگ کے کہنے پر جو ہیں وہ بگڑے ہیں. ایسا کچھ آپ کو پتہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تلخی ہے بیانات کی, تند و تیزی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سیاسی حریف ہیں اور آگے الیکشن میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے؟ دیکھیں اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹر اٹریکٹ کرنا ہے جو مسلم لیگ نون کا مخالف ہے. جو مسلم لیگ کا حامی ووٹر ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور نہ متوجہ ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو اگر مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر مسلم لیگ نون کے خلاف ایک
कोई मोर्चा बंदी तो करनी होगी ना, और यही उसकी कोशिश नज़र आती है। तो अगर मुस्लिम लीग नून की ऐसे इख्तलाफ होगा, उस पर तनकीद होगी, तो फिर हो सकता है कि जो पीटीआई के कुछ वोटर हैं वो उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं। वैसे भी पीपल्स पार्टी के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं वो खासी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ में जा चुके थे, और तहरीक इंसाफ से अगर कोशिश कर रही होगी पीपल्स पार्टी कि उन लोगों को वापस ले सके। अगर पता नहीं अब वो ऐसा इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है वो गैर फितरी नहीं है। जी शामी साहब, तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो माइनस चेयरमैन पीटीआई, क्या आप मतलब एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी उसकी आवाम में, और क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो किस हद तक मफामत पर राज़ी हो सकते हैं, और क्या मफामत उनके साथ होगी, उसके कोई चांसेस हैं? क्योंकि दुरानी साहब भी आपके बड़े करीबी रफ़ीक हैं, और इसके अलावा वो भी लगे हुए हैं, सदर मुमलिकत से मुलाकातें हो रही हैं, और कुछ ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है कि जी डील हो रही है और शायद मामलात जो हैं बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इस पर आप अपना तजिया दीजिएगा प्लीज़। देखिए, अगर चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके रास्ते में कोई कानूनी रुकावट खड़ी कर दी जाती है या खड़ी हो जाती है और इंतखाबात उनके बगैर होते हैं, तो तब भी जैसे इंतखाबात तो हो जाएंगे, जैसे मुस्लिम लीग नून जो है उसकी रहनुमाई से यानी महरूम कर दिया गया, उसे नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके सियासत में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी हो गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में हिस्सा लिया ना 2018 में, तो उसी तरह पीटीआई जो है उसको भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है, और अगर इंतखाबात मुनसफाना हो तो उसकी ताकत जो है वो भी एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ सकती है। तो ये तो अब देखने की बात है कि अदालतों में क्या होता है, किस तरह के इक़दामात होते हैं। और जहाँ तक वसीतर मफाहमत की बात है, उसके लिए तो दुर्रानी साहब जो हैं वो भी कुछ न कुछ बेचारे कर रहे हैं, सदर मुमलिकत से भी बार बार मिल रहे हैं। लेकिन असल बात तो इमरान खान साहब की है ना, क्या वो कोई ऐसा इशारा देंगे, यानी नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इनको एक स्पेस देनी पड़ेगी ना एक दूसरे को। और अगर ये आपस में कोई स्पेस दे दें तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है, फिर अदारे भी पीछे हट सकते हैं। तो मेरा ख्याल खान साहब को बुनियादी फैसला करना होगा, अगर वो इस पर तैयार हो जाएं। अभी तक तो मुतजाद खबरें आ रही हैं उनके हलकों की तरफ से, लाए हैं बदबे नाज से रोक खबर अलग अलग। तो अब अगर वो फैसला करते हैं और फिर आशारा कर देते हैं, तब तो एक नई तवानाई पैदा हो जाएगी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बस वो बेचारे जो भी हरकत करेंगे उसमें बरकत तो नहीं पड़ेगी ना। ठीक, तो शामी साहब, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की मतलब अगर सिर्फ पंजाब की हद तक बात की जाए, ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लगती है? अगर फॉर एग्जांपल कल इलेक्शन होते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में अक्सरियत लेने की पोजीशन में होगी? देखिए, ये बहुत कुछ कहना मुश्किल है। अभी हवा जो है वो हवाएं मुख्तलिफ तौर पे चल रही हैं। अब पीटीआई जो है आप देखें बड़े ज़ेरो बम से गुजर चुकी है। जब उसके पास इख्तिदार था तो हर ज़िमनी इंतखाब वो हार रही थी, उसकी हवा उखड़ चुकी थी। जब इख्तिदार से महरूम हुई तो उसने री एमर्ज किया, और खान साहब जो हैं उन्हें एक नई ताकत पकड़ी। अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनके हल्के में इजाफा हुआ है, उनके वोटर्स भी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो भी एक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक जिंदा हकीकत है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मार्का होगा दोनों के दरमियान, यानी पंजाब में दो बड़े फरीक तो यही होंगे, और इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जमात टहलते हुए आए और दूसरे को चारे शाने चित कर दे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वी विल बी राइट बैक।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب کا تفصیلی تجزیہ آپ نے سنا. اس وقت معروف کالمسٹ اور پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، اب الیکشن جنوری کے آخری ہفتے کا یہ تو بتا دیا گیا ہے، لیکن یہ اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے یہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ بھی اگر دے دی جائے تو کنفیوژن بالکل ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ اب بھی سیاسی جماعتوں کا مطالبہ یہی ہے کہ یار آپ بس ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں، کیونکہ آخری ہفتہ کہنا جنوری میں اس تک الیکشن ہو جائیں گے. اب تو الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے، اسپیسیفک ڈیٹ. بہت شکریہ. دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً یہ ڈیٹ بھی تقریباً اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن عموماً سنڈے کو ہوتا ہے، تو جنوری کے آخری ہفتے میں ایک ہی سنڈے ہے، وہ 28 جنوری ہے. تو یہ کہ 28 جنوری کو ہوگا. لیکن اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. وہ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمیشن فارملی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے تو پھر آرٹیکل سیکشن 57 کے مطابق الیکشنز ایکٹ 2017 کے ان کو 7 دن کے اندر اندر انتخاب کا پورا ڈیٹیلڈ پروگرام جاری کرنا ہے. اور اس کے 6 دن کے بعد جو نامینیشن پیپر ہیں وہ ریسیو کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے اسی طرح اسپیسیفک ڈیٹس ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی کانسٹیچوئنسیز فائنلائز نہیں ہوئیں، تو اس لیے آپ نامینیشن پیپرز تو انوائٹ کر نہیں سکتے. تو اس لیے وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹس کا آگے کا پورا سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ کانسٹیچوئنسیز کو فائنلائز نہ کر لیں. تو یہ ٹیکنیکل مجبوری ہے غالباً الیکشن کمیشن کی، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹ نہیں دے رہے، ورنہ وہ ڈیٹ تقریباً میرے حساب سے تو 28 جنوری طے ہی ہے. اچھا سر، اس پر پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی تھی، لیکن اب ایک دفعہ پھر کلیئرٹی کے لیے اپنے ویورز کے کہ تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان تو مل چکا ہے. وہ سلسلہ تو اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بیٹ جو ہے وہ بیلٹ پر ہی نہ ہو، نہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ ان پر پابندی لگ سکتی ہے. اسی طرح ہے یہی انڈرسٹینڈنگ، جو بھی قانونی معاملات اور کیسز چل رہے ہیں اسی سے ڈرا کی جائے؟ جی ہاں، میرے خیال میں نہ تو قانونی اعتبار سے، نہ انتظامی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے یہ مناسب ہوگا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. وہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا اور سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں بھی کافی وہ چلے گا، اور اس سے کوئی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا پورے سسٹم کو. تو اس لیے تحریک انصاف کے اگر کچھ لوگوں کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور وہ ثابت ہو جاتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو ٹھیک ہے، آپ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں. لیکن تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی وجہ سے انتخابی میدان سے باہر رکھنا مناسب ہوگا، اور شاید ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر تو اتنا آبویس ہوگا کہ یہ انتخابات کو پھر شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو تسلیم کریں گے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے واپسی کا اعلان تو کیا ہوا ہے 21 اکتوبر کو. اب ایک ایپیسوڈ ایسا ہوا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، پھر خیر انہوں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا. اب ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو سیدھا جا کے، نون لیگ کہہ رہی ہے جی عوام ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے جا کے وہاں پر جلسہ کرنا ہے. سیاسی اعتبار سے بھی آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ ان کے لیے کیا، انہیں کرنا کیا چاہیے؟ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے سیاسی، اور قانونی اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات سیاسی طور پہ اور ایز اے پاپولسٹ سلوگن تو کہنا شاید ٹھیک ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے، لیکن عوام فیصلہ نہیں کریں گے، یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی نا. ایسے مقدمات کا فیصلہ عوام تو نہیں کرتے، تو یہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی. لیکن یہ تو ان کو ڈیٹ دینے سے پہلے یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ کر لینے چاہیے تھے. اور میری تو امپریشن یہی تھا کہ وہاں قانونی ماہرین بھی اکٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ ساری باتیں سارٹ آؤٹ کر لی ہوئی ہیں. لیکن قانونی طور پہ تو ان کو پہلے عدالت میں پیش ہونا چاہیے
اور اپنی اور اس سے بھی پہلے ان کو اپنی پروٹیکٹیو بیل لینی چاہیے تاکہ وہ جب یہاں پہ پہنچیں تو ان کو گرفتار کرنے کا کوئی سوال نہ ہو. ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے کہ آپ اس دن تک آپ کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے, اس کے بعد وہ عدالت پہ جا کے اس بیل کو کنفرم کرائیں. لیکن اس دوران جب تک ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہوگی پھر وہ چاہیں تو جلسے سے خطاب کر لیں, ان کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہوگی. لیکن یہ قانونی معاملہ سب سے اہم ہے اور سب سے پہلے جو امیجیٹ چیز ہے وہ پروٹیکٹیو بیل ہے. لیکن قانونی طور پہ اگر کوئی چاہے پروٹیکٹیو بیل کی عدم موجودگی میں کہ ان کو گرفتار کرنا ہے تو وہ گرفتار تو کر سکتا ہے. یہ قانونی طور پہ بات وزیر داخلہ کی غلط صحیح تھی, لیکن اس سے پہلے پروٹیکٹیو بیل کا انتظام ہو جائے تو پھر ظاہر ہے گرفتاری نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا صاحب, دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھیں 75 سالوں میں جتنے الیکشنز ہوئے ہیں میجورٹی میں وہی جب ہو جاتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں انجینئرنگ کہاں پہ ہوئی اور پری پول ریگنگ کیسے ہوئی. موجودہ حالات میں ابھی 3.5 مہینے شاید رہ گئے ہیں الیکشن میں, 4.25 رہ گئے ہیں. موجودہ حالات میں کیا آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, یہ جو ماضی کے الیکشن ہے نا اس میں یہ شاید چند الیکشن میں یہ بعد میں چیزیں اوپن ہوئی ہوں یا ڈسکلوز ہوئی ہوں, ورنہ اکثر الیکشنوں میں جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. 1977 کا الیکشن تھا, اس کا بھی پہلے پتہ تھا, اور 2018 کا الیکشن تھا, اس کا بھی پہلے سے پتہ تھا. اس لیے پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا عدالتوں کے ذریعے سے, اور جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا, ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو یہ واضح تھا کہ یہ پری پول پریپریشن ہے انتخابات کو مینیپولیٹ کرنے کی. تو ابھی اسی کانٹیکسٹ میں آپ ان انتخابات کا پوچھ رہے ہیں, تو ان انتخابات میں دیکھیں یہ جو ایک ہی پارٹی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی, جس کے لیڈر کوئی بغیر کنوکشن کے قید میں ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, ان کو ایک کیس میں کنوکٹ ہو چکے ہیں, لیکن باقی شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں وہ تو کنوکٹ نہیں ہوئے. لہٰذا اگر ان لوگوں کو بغیر کنوکشن کے اگر وہ پابند رہتے ہیں اور وہ قید رہتے ہیں اور کیمپین نہیں چلا سکتے تو پھر بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اس لیے شکایات تو اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر اس پہ احتیاط کرے الیکشن کمیشن کہ اب یہاں سے لے کے انتخابات کی تاریخ تک وہ خود اس چیز کو مانیٹر کرے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہو, تو پھر ان کے لیے وہ میرے خیال میں حکومتوں کو اس بارے میں پابند کریں تاکہ وہ انتخابات فیئر ہو سکیں. لیکن ہمارے ہر انتخاب کے اندر یہ درست ہے کہ سوال تو اٹھتا رہتا ہے, کبھی پہلے سے اٹھ جاتا ہے کبھی بعد میں اٹھتا ہے کہ انتخابات پوری طرح سے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ریلیٹیولی 2013 کے انتخابات فری تھے اور فیئر تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اس کے خلاف بھی مہم چلائی, اگرچہ بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کی سربراہی کے تحت جو ٹرائیبیونل بنا تھا اس نے بھی یہ قرار دیا کہ انتخابات تو فری اینڈ فیئر ہی ہوئے تھے. احمد بلال محبوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات جو ہیں, کیونکہ یہی وے فارورڈ ہے پاکستان کے لیے اور ہماری ڈیموکریسی کے لیے اور ملک کے جو مسائل ہیں, وے فارورڈ یہی ہے کہ شفاف فری اینڈ فیئر الیکشنز اور وہ بر وقت ہو جائیں. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں ان دنوں کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والا اویسٹین انجیکشن لوگوں کو بینائی سے محروم کرنے لگا ہے. معاملہ تب کھلا جب پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور نے اس انجیکشن کی وجہ سے اپنے بھائی کی بینائی چلے جانے کا سوشل میڈیا پر تذکرہ کیا. غیر حتمی اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں میں اب تک 12 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ اس انجیکشن کے لگوانے کے بعد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. پنجاب کے جو کیئرٹیکر ہیلتھ منسٹر ہیں جاوید اکرم صاحب, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ انجیکشن جعلی تھا جس کی وجہ سے مریض جو ہیں زیادہ تر بینائی سے محروم ہوئے. نگران وزیر اعظم نے بھی ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا. بہت سارے میڈیکل سٹور سے وہ مخصوص انجیکشن جو ہے نا اس کو ریموو کر دیا گیا ہے, اور انکوائری بیٹھی ہوئی ہے کہ کس نے اس طرح کی غفلت برتی ہے. ہم اس پہ اپڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو قانون کے مطابق اس کے دائرے میں لائیں اور ان کو سزائیں دیں.
ان واقعات کے بعد نگران صوبائی وزیر صحت کی جانب سے یہ وضاحت بھی سامنے آئی کہ انجیکشن جو ہیں یہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہے، اسے بنانے والی کمپنی بھی اسے جو ہے وہ آنکھوں میں لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ استعمال ہوتی ہے بیسیکلی کینسر کے، جگر کے کینسر میں، گردے کے کینسر میں اور پھیپھڑے کے کینسر میں یہ استعمال ہوتی ہے، اور میں خود کرتا رہتا ہوں، اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ انٹراوینسلی ہوتی ہے، وہ پورے کی پوری وائل لگا دی جاتی ہے۔ آنکھ کا استعمال ہے وہ اپرووڈ یوز نہیں ہے، نہ وہ ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے، نہ ڈریپ نے کیا ہے، نہ انڈیا کی اتھارٹیز نے کیا ہے، اور وہ نہ کلیم کرتی ہے، جو روش ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے وہ کلیم نہیں کرتی کہ اس کو آنکھ میں استعمال کیا جائے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایوسٹین انجیکشن کے استعمال پر اکثر ممالک میں پابندی عائد ہے۔ کیئر ٹیکر جو وہ ہیں وزیر ہیں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر، ان کے بقول لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد میں الگ الگ ڈیلر جو ہیں وہ جعلی انجیکشن فروخت کیے جا رہے تھے، لیکن صوبائی حکومت اس کا پتہ لگانے سے اب تک قاصر ہے کہ یہ انجیکشن کتنی مقدار میں اور کہاں کہاں بنائے گئے اور کہاں فروخت کیے جا رہے تھے۔ اس سے متعلق ابھی تک کوئی اعداد و شمار یا حقائق حکومت کی جانب سے سامنے نہیں لائے گئے۔ پاکستان میں اس انجیکشن کا استعمال بلا جھجک ہو رہا تھا، اور وہ بھی ڈریپ کی اجازت سے اور مریض سے انڈرٹیکنگ لیے بغیر۔ اس معاملے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جو اپنی رپورٹ اور سفارشات جلد جمع کرائیں گی، جبکہ صوبائی حکومت نے بینائی سے محروم افراد کے لیے مفت علاج کرانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ برآمد ہونے والی وائلز کو جانچ کے لیے جو ہے وہ لیبارٹریز بھی بھجوا دیا گیا۔ تو ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں نگران وفاقی وزیر صحت جناب ڈاکٹر ندیم جان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ کافی مصروف ہیں لیکن آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا اپڈیٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو کمیٹی وغیرہ بنی ہے ایوسٹین انجیکشن کا، کہاں تک یہ معاملہ پہنچا اور ہوا کیا، یہ کیوں اس کی وجہ سے؟ اچھا، سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو انجیکشن ایوسٹین ہے یہ کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ڈریپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو افٹلمک اس کا یوز ہے، یہ افٹلمالوجسٹ آف لیبل کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی فہم کے مطابق کہ اس کا ایک رول ہے اس میں ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر کو انہیبٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی یا میکولر ڈیجنریشن یا ویسکولائٹس سے جو اسکیمیا پیدا ہوتا ہے، جو آنکھ کو نظر کو فرق پڑتا ہے، یہ ریورس کرتی ہے کسی کیس میں۔ یہ ان کا وہ بیان ہے کہ وہ اس لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن ڈریپ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اچھا۔ اور باقی دنیا میں بھی اس طرح یہ ہے، ایف ڈی اے نے بھی اس کی افٹلمک یوز میں انڈیکیٹ نہیں کیا ہے، ای ایم نے بھی نہیں کیا اور ڈریپ نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ تو اس طرح ہو رہا تھا۔ ابھی یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ ایک میڈیسن آتی ہے، کراچی آتی ہے روش، پھر ادھر سے ان کی اپنی سپلائرز کے ذریعے آ جاتی ہے، پھر لاہور میں ایک یونٹ بنا تھا پرائیویٹ، جینیس فارما سٹینڈرڈز کے نام سے، وہ اس کو ڈسپینس کر رہی تھی۔ یعنی یہ آ جاتی ہے 100 ملی گرام اور 200 ملی گرام کے ڈوز میں، لیکن افٹلمالوجسٹ کو 1.25 ملی گرام چاہیے۔ تو وہ خود ہی اس کو چھوٹے ڈوزز میں تقسیم کر رہی تھی اور پھر اس کو بیچ رہی تھی۔ اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو۔ انتہائی اسٹیرلائز میجرز آپ نے اپنانے ہوتے ہیں، کولڈ چین آپ نے رائٹ فرام دا فیکٹری ٹو دا انڈ یوزر مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی سکلز ڈسپینسنگ کی ہائی سٹینڈرڈز کی ہونی چاہیے۔ آپ کی افٹلمالوجسٹ کی جو یہ ایڈمنسٹر کرتا ہے اس کی سکلز ہائی سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے۔ تو ایک ایسا انوائرمنٹ اس کے لیے چاہیے کہ وہ بالکل اسٹیرلائز ہو۔ تو انکوائری تو جاری ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ غلطی ادھر ہوئی ہے، پھر ادھر سے ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے شہروں کو بھی۔ مطلب یہ جو پورا پروسیس آپ نے ایکسپلین کیا، شاید اس میں کہیں کسی سے جی بالکل یہ لگ رہا ہے، لیکن انکوائری کمیٹی 2 ہماری بنی ہے، ایک تو 5 رکنی ہے جو کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے، لیکن ایک 15 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ اس کو مختلف اینگل سے انالائز کر رہی ہے، جس میں فارنسک ایکسپرٹس بھی ہیں، مائکروبایولوجسٹ بھی ہیں، ڈریپ کی بھی ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز بھی ہے اس میں، ایڈمنسٹریشن کی بھی ہیں، تاکہ مکمل طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لیپس کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا اور کس سے ہوا ہے، تاکہ قانون کے مطابق کارروائی ہم کر سکے ان ملزموں کے خلاف جن سے یہ اور فیوچر میں عمل ہوا ہے، ایپیسوڈز کی پریونشن۔ بالکل، ابھی آلریڈی تو ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے وہ تو
ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. جی. آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے کوئی 11 ڈرگ انسپیکٹر کو معطل کیا گیا ہے, اور اسی بنا پہ معطل کیا گیا ہے کہ کیسے آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ پریکٹس ہو رہا ہے. انویسٹیگیشن تو ابھی ان سے بھی ہوگی. 3 بندوں کے خلاف جو FIR ہم نے درج کی تھی وہ 3 آج اریسٹ ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی دائرہ کار تفتیش کا بڑھایا جا رہا ہے, اور جو بھی کلپریٹ ہوگا اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی, کیونکہ ہم اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی مریض کے ساتھ اس طرح نہ کرے صرف منافع کی خاطر یا اپنی ایزمپشنز کی خاطر. اور اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ جو SOPs ہیں جو کہ دنیا میں ڈاکٹرز استعمال کر رہے ہیں اس کو آف لیبل, لیکن وہ ایک خاص SOPs کی, تو وہ SOPs انشور کرانا ضروری ہے اگر استعمال کرنا بھی ہوا. لیکن میری ذاتی پروفیشنل رائے تو یہ ہے کہ یہ جو رجسٹرڈ کولریکٹل کارسینوما کے لیے تو اسی حد تک رہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے تو آپ نے جب سے ٹیک اوور کیا وہ ہو گیا. آپ کی نظر میں جو ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے بنیادی مسائل آپ کو کیا نظر آئے اس میں, اور اس مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے, لیکن وی وڈ لائک ٹو نو کہ آپ کا اپنا ابھی تک جو ایکسپیرینس رہا ہے منسٹری کو اندر دیکھ کے, کہ کیا معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں یا کم بگڑے ہوئے ہیں؟ مشکل سوال ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں تو فلاز بہت زیادہ ہیں. جی. میں چونکہ پہلے سے اس ہیلتھ سیکٹر میں انوالو رہا ہوں تو مجھے تو آئیڈیا تھا کہ کیا چیلنجز ہیں, کچھ مجھے آ کے اندازہ ہوا. تو میں نے اپنے لیے پرائرٹی سیٹ کر لی. ہم تو سارا کچھ نہیں کر سکتے کہ میں ایک ہسپتال کے پیچھے لگ جاؤں اور سارا ٹائم اس کو دوں, تو مجھ سے تو جو بگر پکچر ہے وہ مس ہو جائے گا. تو میری ویژن کے مطابق جو سسٹم میں پرابلمز ہے جیسے گورننس کے منسٹری میں, اس کو امپروو کرانے کے لیے ہم نے سٹیپس لے لیے ہیں کہ ہم پہلے منسٹری کی گورننس امپروو کریں گے. جیسے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ایک سیل بنا دیا کہ ہماری اندر کی اپنا بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہو تاکہ کوئی لیپس نہ ہو جائے. دوسرا ہم نے ایک گریونس سیل اور اینٹی ہیرسمنٹ سیل بنا دیا. ہم نے ایک انٹرنل آڈٹ سسٹم بھی بنا دیا کہ نہ صرف ہماری وہ فائنینسز کی آڈٹ کریں لیکن ہماری پروسیسز کو بھی وہ دے کے اور گائیڈ کریں کہ ہم کہاں پہ لیپس کر رہے ہیں کوئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو کوئکلی ہم کر سکتے تھے اور جو ہم نے شروع کیا کہ ہم منسٹری کو ڈیجیٹلائز کر لیں تاکہ ٹرانسپیرنسی بھی رہے اور سسٹمیٹک طریقے سے ہم جائے. تو ہم نے انسائڈ دا منسٹری تو سسٹم 80% ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, اس میں مزید بھی کام باقی ہے. ڈیٹا سسٹم بھی ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ابھی ہماری خواہش ہے اور پلان ہے کہ ہم رائٹ ٹو دا BHU لیول ڈیجیٹلائز کر لیں, یعنی BHU سے بھی جو ڈیٹا آتا ہے RSC سے, بیسک ہیلتھ یونٹ سے اور رورل ہیلتھ سینٹر سے, وہ ڈیجیٹلائز ہو. تو یہ تو گورننس کے حوالے سے ہیں. اچھا, سروس ڈیلیوری کے حوالے سے میرے 3-4 پلانز ہیں. ایک تو جو ڈرگس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس کی کوالٹی کا ایشو آتا ہے, کبھی کوانٹیٹی کا آتا ہے, کبھی پرائسنگ کا ایشو آتا ہے, کبھی پرائسنگ کا آتا ہے. تو اس کے لیے فارما سیکٹر سے میری ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کافی ساری. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا میں نے ایک پلان بنایا کہ شارٹ ٹرم میں کس طرح ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ڈریپ میں متعارف کرایا ہے. ایک ایپ ہم نے متعارف کرائی ہے جو کہ ہر ایک شہری کو اویلیبل ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اپنے اینڈرائڈ پہ, اور وہ کسی بھی میڈیسن کی اسکیئرسٹی کے بارے میں, کوالٹی کے بارے میں, پرائس کے بارے میں ڈریپ کو بتا سکتا ہے. ڈریپ اس کا ڈاکٹر صاحب نام کیا ہے اس ایپ کا؟ اس کا ہے میڈیسن شارٹیج ایپ. اچھا, اور یہ ہر کوئی ابھی تک ہمیں تو مطلب یہ ہیلتھ منسٹری کی سرکاری وہ ہے ایپ ہے یہ؟ جی ہماری ہے. ڈریپ اس کو مانیٹر کر رہی ہے, 24/7 کر رہی ہے اور فیڈ بیک بھی دے رہی ہے. اگر ہمیں کوئی شکایت آ جاتی ہے تو ہماری ٹیم اس کو فالو کرتی ہے. اگر کسی جگہ پہ چھاپا مارنا ہے تو چھاپا بھی مارتی ہے, ازالہ اگر اس کمپلیننٹ کا جس صورت میں بھی ممکن ہے وہ کر لیتی ہے, اور انشور کرتی ہے کہ کوالٹی میڈیسنز, اسٹینڈرڈ میڈیسنز اور جو اپروپریٹ پرائسز کو ملے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہم نے دیکھا ہے ایشو جس طرح آپ نے کہا بعض جو ہے شارٹیج ہو جاتی ہے, اور یہ جو مالیکیولز وغیرہ ہیں یہ تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں نا. ایسا کوئی آئیڈیا جس پہ آپ کام کر رہے ہوں کہ یار مالیکیولز جو ہیں وہ ہم ادھر سے ہی بنانا شروع کر دیں؟ اور بالکل یہ لانگ ٹرم پلان کا ایک حصہ ہے. اچھا, ہم پاکستان میں تو 80% سے زیادہ تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ممالک سے یہ, اور ہمارا زر مبادلہ بھی اس پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. پھر یہ میڈیسن کی پرائسنگ اور کوالٹی اور اس کی بھی ایشوز ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم پاکستان میں ایٹ لیسٹ انیشیٹ تو کر سکتے ہیں اپنے ٹائم پیریڈ میں کہ ایک فارما پارک بنا سکیں, اس کے لیے جگہ مختص کر سکیں, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت فارما انڈسٹری کے ساتھ
ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ادھر ہی کر لیں پاکستان میں. اس کے لیے ہم نے دوست ممالک سے باتیں بھی کی ہیں, ایگرنس بھی ہے ادھر, ولنگنس بھی ہے, ریڈینس بھی ہے. وہ تیار ہے کہ ہمیں سپورٹ کر سکے اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں. تو ہم یہ ٹیکنالوجی ادھر ٹرانسفر کر کے 1-2 سال میں یہ مالیکولز ہم خود بنا سکتے ہیں. اچھا. اور اس میں پاکستان نہ صرف خود کا فیل ہو جائے گا, پرائسنگ کا ایشو بھی پھر نہیں رہے گا کیونکہ سستی ہو جائیں گی میڈیسنس تو ادھر ہی بنیں گی, کوالٹی کا بھی ایشو نہیں رہے گا ادھر. یعنی مالیکیولز وہ چیز جس سے دوائی بنتی ہے. اچھا جی بالکل. وہ اگر پاکستان یہیں پہ بنانا شروع کر دے, اور آپ کہہ رہے ہیں منسٹری کا یہ پلان ہے, جی بالکل, تو اس سے پرائسنگ بھی کم ہوگی بہت زیادہ, اور کوانٹٹی اور اس کی اویلیبلٹی بھی انشور, کیونکہ ہم تو نہ صرف پاکستان کی ضروریات پوری کریں گے بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور ایک ہماری ایک ٹیم نے ہمیں بتایا کہ $5 to $7 بلین انشاءاللہ پاکستان اگر یہ ہم 1-2 سال میں کر لیتے ہیں, یہ فارما پارک بنا لیتے ہیں, تو $5 to $10 بلین ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں سوال یہ کہ وجہ کیا ہے کہ انڈیا میں جو پرائسنگ ہے دوائیوں کی وہ کافی سستی ہے پاکستان کے مقابلے میں, اور اکثر وہاں سے, کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر وہ لوکل زیادہ بناتے ہیں؟ یہ مینلی تو یہی وجہ ہے, لیکن اس میں کچھ حقیقت بھی آپ کو بتاؤں. جی. جو میڈیسنس کا انالیسس ہم نے کیا ریجنل کا ہم کرتے رہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, انڈیا سے کچھ میڈیسنس ہماری ابھی بھی سستی کی. اچھا. ہاں, لیکن ایران سے مہنگی ہے کیونکہ وہ جنیرک میڈیسنز ہے, ادھر وہ ٹریڈ نیم کے ساتھ ہے. تو ایک تو یہ کوشش بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ جنیرک کی طرف چلیں اور یہ برانڈ نیم جو ہے اس کو آبسولیٹ کر لیں, تو اس سے بھی تو فرق پڑے گا کافی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ہو رہا ہے پاکستان میں دسمبر میں, تقریباً 27 ممالک اس میں آ رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کا ہی انیشیٹو ہے. اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہے, یہ ہے کیا گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ؟ یہ اصل میں جو پینڈیمک آ جاتی ہے یا آؤٹ بریک ڈیزیز کی آ جاتی ہے, تو یہ نہ صرف ہیلتھ سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے بلکہ آپ نے کووڈ میں دیکھا پوری زندگی کو انہوں نے امپیکٹ کیا, اکانومی کو کیا, ٹریول کو کیا. اس کے ملکوں کے اوپر اور گلوبلی دنیا کے اوپر بڑے نیگیٹو ریپرکشنز, جیسے $2 ٹریلین اور اباؤٹ دیٹ, وہ کووڈ نے نقصان کیا دنیا کا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے دنیا کے لیڈرز اور ایکسپرٹس آ کے پاکستان میں کچھ چیزوں پہ ایگری کر لیں کہ ہم نے جب پینڈیمک آ جاتی ہے تو کس طرح لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ان کی آبادی بھی اس طرح آفت سے محفوظ رہیں جس طرح کی ڈیولپ ورلڈ ہے. جیسی ویکسین کووڈ میں دیکھا آپ نے کہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے ان کے ساتھ اپنی ضروریات سے 2-3 گنا زیادہ تھی, لیکن غریب ممالک میں 30% تک بھی نہیں پہنچ سکی, بہت مشکل سے. تو ہم ابھی اس میں ایک چارٹر بھی سائن کریں گے سارے ممالک, اور یہ گلوبل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں, اس میں ٹاپ لیول آرگنائزیشنز کے ہیڈ بھی آ رہے ہیں, جو WHO وغیرہ بھی WHO بھی بالکل انوائٹ ہے, یونیسیف بھی انوائٹڈ ہے, ورلڈ بینک بھی انوائٹڈ ہے, بل گیٹس فاؤنڈیشن بھی ہے, CDC بھی ہے, باقی ہمارے جو گلف کنٹریز ہے یہ سارے انوائٹڈ ہیں. جو بھی ہمارے جو ہیلتھ سیکیورٹی الائنس میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ایک تو یہ ویکسین ایکویٹی کی طرف ہم بڑھیں گے, دوسرا جو پیٹنٹ ہے جس پہ جو منوپلی جو بھی کریٹ کرتا ہے اس کی منوپلی رہتی ہے اور وہ ٹرانسفر نہیں کرتا. تو ہم ایک ایڈوکیسی کمپین کے ذریعے اور ادھر ایک ایگریمنٹ سائن کر کے انہی ممالک کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ پیٹنٹ کو ڈی ریگولیٹ کر لے, ڈی سینٹرلائز کر کے. میں ڈاکٹر صاحب یہ بات جاری رکھتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی جو سمٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور اس میں تقریباً 27 ممالک ہوں گے جن میں مختلف ادارے WHO وغیرہ بھی, لیکن ایک بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ندیم جان صاحب نگران وفاقی وزیر صحت ہیں, بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ہے, بریک سے پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے, اس میں مطلب پاکستان کیا اچیو کرے گا اس سے؟ بہت زبردست کوشچن. جو تھیم ہے جو میرے دل میں ہے, جو ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ورڈز میں, وہ پاکستان کی ڈگنیٹی کا ہے. اس سے پاکستان کی ڈگنیٹی انشاءاللہ آسمان تک پہنچے گی. ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں, اور یہ آغاز ہم ہیلتھ سے کر رہے ہیں. اگر ہم فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایک ہیلتھ سمٹ
منعقد کرا رہے ہیں اور پوری دنیا کو ادھر لا رہے ہیں اور اپنے عقل و فہم کے مطابق ان سے دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بھی پاکستان اس کو لیڈ کرے گا. تو یہ تو ایک ڈگنیٹی کا ہے. دوسرا جو ہماری اس میں ڈیولپڈ ممالک ہیں، یہ 27 ممالک میں جو ہیں اس میں دونوں ہیں، ڈیولپ بھی ہے، انڈر ڈیولپ بھی ہے، دونوں ہیں. ٹھیک. کیونکہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی الائنس ہے اس میں ہمارے ساتھ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو وہ ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو بڑا ایکویٹیبل رکھا ہے. بائی دا وے اس کا ایک مین تھیم جو ہے وہ ہے ایکویٹی مینٹین رکھنا. جب پینڈیمک آ جائے تو ریسورسز ہو، ویکسین ہو، کیپیسٹی ہو، وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہو. اگر ان کے پاس کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ جی بڑا غیر متوازن، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک توازن برقرار رہ سکے اور یہ پوری دنیا کے فائدے میں ہے. اس پہ عادل میں آپ کو بتاؤں کہ جیسی ہم نے آئیڈیا فلوٹ کیا، ابھی اپروول بھی نہیں آئی تھی، اور ہم نے دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کی تو ایگرنیس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ کب کرو گے اور ہمیں ڈیٹ دے دو. ابھی تک میرے پاس میسیج آ رہے ہیں. ہمیں تو اپروول 5-7 دن پہلے آ گئی تھی تو ہم نے ڈیٹس کا تو بتا دیا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی طے ہے. تو ابھی اتنی زیادہ ایپیٹائٹ ہے اس کے لیے، خاص کر کے ٹیکنیکل ایجنسیز کی، اور جو دنیا جانتی ہے کہ اس سمٹ نے آگے کیا کرنا ہے دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے. تو بڑی ایگرنس ہے اور انشاءاللہ اسی کو ہم کیپٹلائز کریں گے پاکستان کے فائدے کے لیے فرسٹ اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی. تو پاکستان آپ نے کہا ایک تو ڈگنیٹی کا ہے، دوسرا یہ کہ ابھی ہم فنڈنگ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ڈونر کو کہتے ہیں. جب یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تو پھر ڈونر پاکستان کے پیچھے بھاگے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک تو فوری علاج عوام کا بنیادی حق ہے، سستا علاج عوام کا بنیادی حق ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو تقریباً اب تو ہیلتھ سیکٹر جتنا بھی ہے آلموسٹ پرائیویٹائز ہی ہے پاکستان میں 70-80%. لیکن آپ کو ایون پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہے نا وہ کوالٹی بعض جگہ پہ نہیں ملتی. آپ کو ابھی بھی ریفرنسنگ کر کے اس ڈاکٹر کو کال کر دو، اس کو کر دو، انہوں نے میری سرجری کرنی ہے، ذرا جاننے والے ہیں. یہ کیوں؟ کیا یہ کلچر پاکستان سے ختم ہو سکتا ہے؟ کوالٹی کیسے ہم انشور کریں گے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ان کا کوالٹی علاج ان کا بنیادی حق ہے. یہ ختم تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم آغاز کر سکتے ہیں. اور آغاز ہم اس طرح کر سکتے ہیں، آلریڈی ہم نے کیا ہے کہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے شروع کیا، کیونکہ 70% پیشنٹ جو ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو اویل کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف ہاسپٹل کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں اور نہ کوئی کوالٹی کی ان کی صحیح مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہم نے جو ہماری ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہے ان کو اسٹرینتھن کیا اور امپاور کیا کہ آپ کے ادارے میں کوئی انٹرفیرنس نہیں، آپ ہمیں ایڈوائز کریں گے. آپ نے کلینک کو بند کرنا ہے، ہسپتال کو کرنا ہے، لیبارٹری کو کریں سٹینڈرڈز کے مطابق. دوسرا جو ہم نے ان کو ایڈوائز دی اور انہوں نے مانی، یہ ہے کہ ہم یہ فی سٹرکچر جو ہے یہ ایک یونیفارمٹی کی طرف لانا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. جی یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی جو ویریئنس ہے آپ کو خود پتہ، سب کو پتہ ہے کہ ویریئنس بہت زیادہ ہیں. کہاں پہ ایک ملیریا ٹیسٹ کے 1000 روپے، کہاں پہ 2000 کا، پہ 300. تو یہ ایک ہم سٹینڈرڈ پیکج بنا رہے ہیں. ہر ایک ہاسپٹل کو گریڈ ملے گا، A1 A B C D، اسی کے مطابق فی سٹرکچر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم مانیٹرنگ بھی اپنا اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی بلکہ پبلک سیکٹر کی بھی. اور ہم ایک میکینزم بنا رہے ہیں کہ عوام کو ہم امپاور کریں کہ ہم میں شکایت بتا سکے. تو وہ کمیٹیز جو ہیں ہیلتھ بورڈز ہاسپٹل کے، ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہم بنا سکے ہیلتھ کمیٹیز، ہیلتھ بورڈز، تاکہ عوام کی پارٹیسپیشن ہو ہماری ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں، اس کی سے ہو اور وہ گائیڈ کر سکے. یعنی ابھی آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور کہیں پہ آپ کو لگا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا ابھی اس کی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کمپلین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہماری ہے، ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، تو وہ اور ہماری منسٹری تو 24/7 اوپن ہے، تو ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم تو امیجیٹلی ایکٹ کرتے ہیں. بائی دا وے ابھی آپ کی ایک جرنلسٹ کی کال آئی تھی اس کے بیٹے کا، تو ابھی ہو گئے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.